नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ बंदे की अपने रब से इल्तिजा है, फरियाद है, इस बात का इजहार है कि ए रब मैं मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ और तू दाता है, तू देने वाला है। सारे खजानों की कुंजियां तेरे हाथ में है, तेरा दरवाजा दिन रात खुला रहता है। तू सबकी सुनता है, हर वक्त सुनता है। तू दिल ही दिल में पुकारे जाने वाली दुआएं भी सुनता है और जोर से बोली जाने वाली भी। दुआ इंसान की तमन्नाओं के लब पर आने का नाम है। जैसे अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि मेरी तमन्नाएं, मेरी आरजुएं, मेरे अंदर की ख्वाहिशात और मेरी ज़रूरियात, उन सब को पूरा करने के लिए ए रब मेरी कोशिशें काफ़ी नहीं, उनकी तकमील के लिए मैं तेरे सामने हाथ फैलाता हूँ और मैं तुझसे ही दुआ करता हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बहुत खुशू के साथ और बहुत यकीन के साथ अपने रब से कहा था कि वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, कि तुझसे दुआ मांग कर ए रब मैं कभी बदबख्त रहा ही नहीं, नामुराद रहा ही नहीं। यानी तू जरूर सुनता है, तू मेरी भी सुनेगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो एक तवील अरसे तक औलाद की महरूमी के बावजूद कभी मायूस नहीं हुए, अपने रब को पुकारते रहे, मांगते रहे, हत्ता कि उनकी दुआ सुन ली गई। क्योंकि दुआ की कबूलियत में ये बात हमेशा याद रहे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी खास हिकमत के तहत ये जानता है कि किस बंदे को कब क्या चीज अता की जानी चाहिए। तो आइए इब्तिदा में हम देखते हैं कि दुआ मांगते कैसे हैं, दुआ का अदब क्या है, सलीका क्या है। क्योंकि ये एक इंतहाई कमजोर और आजिज इंसान के अल्फाज उसके अजीम रब की बारगाह में उठते हैं, तो फिर ये कैसे होने चाहिए ताकि दुआएं कबूल हो जाएं। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को दुआ मांगते वक्त पूरी तवज्जो और पूरे खुशू और खुजू का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। दुआ मांगने के अदब में सबसे पहला अदब, सलीका और करीना ये है कि इंसान पूरे इखलास के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, शौक और मोहब्बत के साथ अपने रब से मांगे, पूरे यकीन के साथ कि उसका रब उसकी दुआ जरूर सुनेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, उससे दुआ करो दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए, यानी सिर्फ अल्लाह से मांगो, किसी और से नहीं। क्योंकि सबको देने वाला दरअसल वही है। अंबिया हो या औलियाए कराम हो या बुजुर्गान दीन हो, सब के सब उसी के आगे सजदा रेज होते हैं और उसी को पुकारते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से शाम तक हर मौके पर अपने रब को पुकारा करते थे और वो तमाम दुआएं अहादीस की किताबों में हमें सही सनद के साथ मिलती हैं कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बिस्तर से उठते वक्त अपने रब को पुकारते, फिर नमाज में कौन कौन सी दुआएं मांगते, फिर इसी तरह खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, यहाँ तक कि अगर छींक आए तो उस वक्त क्या पढ़ा जाए, और इसी तरह रात को सोते वक्त, और बेशुमार मवाक़े की दुआएं। और उसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ किताबों में हमें मिलती हैं, जिससे हमें दुआ मांगने का सलीका और अदब पता चलता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब थे और किस तरह अल्लाह के महबूब ने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार अपने रब के हुजूर किया है, वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। फिर दुआ मांगने के अदब में एक अहम तरीन अदब यह है कि इंसान तवज्जो से मांगे। हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता, यानी इंसान जब मांगे तो वाकई उसको ये मालूम हो कि वो क्या मांग रहा है, और फिर तजर्रो और आजिज़ी के साथ बार बार इसरार करके मांगे। ये ना कहे कि यार रब तू चाहे तो दे दे और तू नहीं चाहता तो ना दे, नहीं, बल्कि पूरे यकीन के साथ अपने रब से मांगे। और इस बात का भी पूरा यकीन होना चाहिए कि रब दुआ सुनता है, क्योंकि वो देता है। रब ना सोता है, ना उसको ऊँग आती है, ना उसको नींद आती है, और उसको देने के लिए किसी से मशवरे की भी जरूरत नहीं होती।
کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا، کسی کا اس پر زور نہیں۔ اس لیے انسان جب اس سے مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ اس کو دینے میں پورا اختیار ہے اور وہ میری دعا بھی ضرور سنے گا۔ پھر اسی طرح انسان اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرے۔ مانگتے وقت انسان اپنے اندر کو بالکل تکبر سے خالی کر لے اور یہ سمجھے کہ میں ایک انتہائی حقیر چیز ہوں اور میرا رب عظیم خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے اور میں اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، جو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، اور اس کو دینے سے محبت ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے اور دعا کرنے والے سے محبت رکھتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے رب کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ گریہ ازاری بھی ہونی چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور آہوزاری کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اور پھر اس قدر عاجزی و زاری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے سے آ کر آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اب بہت کافی ہو چکا، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا میں تکرار کرے، یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگے، دو بار مانگے اور اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا تو سنی نہیں جاتی، اس لیے دعا مانگنے کا فائدہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام مسلسل دعائیں مانگتے رہے، اصرار کے ساتھ مانگتے رہے۔ اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ یا رب اس شخص کو دوزخ سے پناہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان مانگنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، مالک کائنات، سارے خزانوں کا مالک، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی وہ انسان کو فوراً مل جاتا ہے جو انسان اپنے لیے طلب کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے اس دعا کے اجر کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کو اپنی دعاؤں کے صلے میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے۔ تو جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو، اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو، یعنی یہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بعض اوقات اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان جب دعا کرے
تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے۔ پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ پھر اسی طرح دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جامع الفاظ کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ دعا مانگے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے الفاظ جامع ہو سکتے ہیں، کمپریہنسو، کہ کم الفاظ میں زیادہ بڑی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں مسنون دعاؤں کو یاد کرنے اور ان کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا کی گئی تھی ان میں سے ایک چیز جوامع الکلم تھی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بڑا مضمون۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں انسان نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کیا ہو تو مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں انسان اپنے رب کے سامنے اس نیک عمل کا ذکر کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرے۔ جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، اتنے میں ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے دروازے کے آگے آ گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اور اس طرح وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو اس وقت ان تینوں نے آپس میں یہی سوچا کہ ہم اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو خالصتاً ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ تو بہرحال تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا، جس کی بدولت ان کی دعا قبول ہو گئی اور غار کے پتھر ہٹ گیا جو کہ بظاہر ناممکنات میں سے تھا، اور اس طرح وہ لوگ وہاں سے نکل آئے، ادروائز ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے، یعنی ان کے وسیلے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام مختلف دعاؤں کے آخر میں بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں، یا پھر یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ آپ نے پانی طلب فرمایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے اور خاک آلود ہے اس کے بال اور اس کا لباس، اور وہ بہت تھکا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پرورش پایا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے لباس اور اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے حلال کا اہتمام کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں تصنع اور تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے، یعنی اس سے بچا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے، یعنی حد سے زیادہ لمبی دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا اس وقت تک انسان کو کرنی چاہیے
جب تک اس کا خشوع و خضوع قائم رہے اور واقعی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو. لیکن صرف لمبی دعا اس لیے کہ شاید بہت زیادہ لمبی دعا کرنے سے زیادہ قبولیت ہوگی، تو اصل چیز کوالٹی ہے. بعض اوقات انسان صرف ایک جملہ بولتا ہے لیکن اتنے درد کے ساتھ، اتنے احساس کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہی کافی ہو جاتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہ گاروں میں سے ہوں. تو ان کی دعا فوراً سن لی گئی، قبول کر لی گئی. پھر اسی طرح کچھ اوقات اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. مثلا رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا. لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے. تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے، بھلائیوں اور خیر میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. پھر اسی طرح آذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مؤذن جب آذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور جب مؤذن آذان کہہ چکے تو آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے، درود شریف پڑھ کر، جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے. تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو. پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں، تو خوب انسان کو پکارنا چاہیے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے. پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے. تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب دعائیں کریں. پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو انسان کو ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں. اور آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ ہیں اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ کہ تو میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعا پڑھ رہا تھا، آپ نے 3 بار فرمایا
کہ اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ یہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ الہامی دعائیں ہیں۔ الہامی دعا کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر الہام کی، آپ نے مانگی اور آپ سے صحابہ نے سیکھی، اور پھر آج تک یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بھی ان دعاؤں کو سیکھنے کا موقع مل گیا ہے۔ تھوڑا سا اس کا مطلب سمجھتے ہیں اور پھر آپ سب اس کو اپنے اوپر لیجئے گا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے ربی آئینی، اے میرے رب تو میری مدد فرما۔ رب کون ہے؟ میں کس کو پکار رہی ہوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا اور میری ہر چیز کا مالک ہے۔ رب ہی میرا مالک بھی ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے۔ سوچئے کیا کچھ ہے میرے پاس، یعنی کیا چیزیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ بیگ میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ فون میرا ہے، یہ کارڈ میرا ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، اصل میں اللہ ہی کا ہے سب کچھ۔ اس نے وقتی طور پر مجھے استعمال کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ تو پھر جو چیزیں میری ہیں ہی نہیں، مجھے تھوڑے دن کے لیے ملی ہیں، ان کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جس نے مجھے دی ہیں میں انہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں، اس کے خلاف استعمال نہیں کروں۔ تو بہرحال میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی سے مدد مانگتی، لہٰذا سب سے پہلی چیز کیا مانگ رہی ہوں؟ آئینی، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اور یہ ہم ہر نماز میں بھی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر یہ کتاب رکھی گئی، اس کتاب کا نام بھی ہم نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ رکھا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ جب اللہ سے مانگتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ جب ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، انسانوں سے سوال کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، یا انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، اور یا پھر ہوتا ہے تو دیتے نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ ہے اور وہ دے نہیں رہے۔ جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور وہ آپ کو دیتا نہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جب کہ وہ میری ضرورت ہوتی ہے تو پھر میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ مثلاً آپ کو کچھ خریدنا ہے اور بہت ضروری خریدنا ہے، اور آپ کے ہسبینڈ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کچھ دیتے نہیں، کچھ جیب خرچ نہیں دیتے، پاکٹ منی نہیں دیتے، کچھ ضرورت کے پیسے نہیں دیتے، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا گزرتی؟ دل دکھتا ہے، زیادہ دکھتا ہے نا، بہت زیادہ۔ اور پھر ہم اس کی شکایت کس کو کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کرتے۔ یہی تو ہماری مشکل ہے، ہم اپنی فرینڈس کو کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی امی سے کرتے ہیں، میرا ہسبینڈ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، بہت ہی خراب انسان ہے۔ امی کے دل میں ہسبینڈ کی محبت پیدا ہو جاتی؟ نہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو دکھی تھے ہی، آپ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ دکھی کر دیا۔ کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کوئی فائدہ ہوا یا کچھ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا، کیونکہ آپ کے پیرنٹس کے دل سے آپ کے ہسبینڈ کی محبت بھی، عزت بھی چلی گئی۔ اب وہ جب اس کو دیکھیں گے تو کس نظر سے دیکھیں گے؟ نفرت سے دیکھیں گے، یہ میری بیٹی کو تنگ کر کے رکھے ہوئے۔ اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں ہوتا، بعض اوقات معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور وہ بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم تمہیں دیں گے سب کچھ، جو تم چاہتے ہو واپس آ جاؤ۔ اور وہ واپس بلانے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کچھ ملکوں میں طلاق کی ریشو 80 سے 90% تک جا پہنچی ہے۔ ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر لڑائی جھگڑے فساد فتنہ اور آپس میں اختلاف، بچے بھی پس رہے ہیں، خود بھی پس رہے ہیں۔ بات کیا تھی؟ شروع میں غلطی ہو گئی، ہسبینڈ نے بات نہیں مانی، ہسبینڈ کی شکایت پیرنٹس سے کی، دوستوں سے کی، ادھر کی ادھر کی، اور کبھی کبھی پولیس بھی بلا لی، کیونکہ یہاں وہ بہت آسان ہے۔ کیا پولیس نے آ کے مسئلہ حل کر دیا؟ آپ کو شیلٹر مل گیا، وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ تھی۔ کیا خیال ہے؟ وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ ہے شیلٹر؟
آپ کے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے لیکن آپ کی ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی اور آپ نے گھر چھوڑ دیا. اب آپ کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے, ان کا فیوچر بہت روشن تھا, لیکن آپ کے لیے ہسبینڈ کی بے رخی یا اس کی جو اسٹنجینس تھا یا اس کا نہ دینا تھا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوا. لہذا مسائل حل نہیں ہوئے, مسائل کی شکل بدل گئی. مسائل حل کرنے چاہیے. اگر کوئی شخص, مثلا میں ہسبینڈ پہ بات کروں گی, اگر ہسبینڈ تنگ کرتا ہے, نہیں دیتا, اس کی شکایت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل, اس کا مال, اس کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں, اس کا مالک اللہ ہے. کیا دل بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ بدلتے ہیں. برے لوگ اچھے بھی بن جاتے ہیں اور کبھی اچھے لوگ برے بن جاتے ہیں. اور آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ میرے ہسبینڈ سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو بھی بہت دیتے ہیں, بچوں کو بھی دیتے, ان کی بھی عیش کرواتے ہیں, مجھے کچھ نہیں دیتے. آپ کے لیے ایک امتحان ہے, آپ کے لیے ایک آزمائش ہے, واقعی آزمائش ہے, بہت تکلیف دہ ہے. جس شخص کو اللہ نے آپ کا قوام بنایا تھا, جس کے ذمے لگایا تھا کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کرے, لیکن وہ نہیں کر رہا, اور آپ کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوگی ہے برداشت کرنا, لہٰذا آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی چوائس ہے, لیکن آپ نے وہ نسخہ نہیں استعمال کیا, ابھی وہ رستہ نہیں دیکھا, وہ کام نہیں کیا جو آپ کو کرنا تھا آخری حد تک جانے سے پہلے, اور وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی سے رجوع کرنا, اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد لینا, اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق قائم کرنا. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک شخص کی مہربانیوں سے اس لیے محروم کیا ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے جڑ جائیں. اور آج کل تو ایک بہت بڑی آفت جو ہے وہ موبائل فونز ہے. گھر میں بھی چین نہیں لیتے, کسی وقت آپ کا اپنا کوئی وقت نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی سو رہی ہے تو میاں کا فون بج گیا, میاں سو رہے ہیں تو بیوی کا بج گیا, اور پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو یہ بھی درست نہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھروں میں جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ دوسرا میرا خیال نہیں رکھتا, اس کو میری پرواہ نہیں. تو آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے دوسرے کی پرواہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ رات کے وقت اٹھے, حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی کہ آہستہ سے بستر سے اٹھے, آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر چلے گئے. بیوی کی نیند کو خراب نہیں کیا. جب پتا ہو کہ دوسرا شخص سو رہا ہے تو انسان کو نہ تو لائٹ جلا دینی چاہیے اگر اسے لائٹ سے تکلیف ہو, اور نہ موبائل کھلا چھوڑنا چاہیے, اور نہ میسجنگ کے ٹون کھلی چھوڑنی چاہیے کہ بار بار میسج آ رہے ہیں. اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے تو لوگ ہر وقت پوری دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں سوائے اپنے گھر کے. تو اس لیے ان چیزوں سے ہی بگاڑ آتے ہیں, ان چیزوں سے ہی جھگڑے ہوتے ہیں. تو ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو پرواہ ہی نہیں, میرا ہار کھو گیا اور آپ آرام سے سو رہے ہیں. عموماً عورتیں یہی شکایت کرتی ہیں, بلکہ وہ خود فیسیلیٹیٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ سو جائیے. اقبل ابو بکر آتے ہیں, فلکزنی, تو کیا کرتے ہیں, زور سے کچوکا لگاتے ہیں. جیسے ایسے انہیں پتا تھا سو رہی. کچوکا یا تو ہاتھ سے ہوتا ہے یا ایسے جیسے فنگر سے یا لکڑی سے, کسی بھی چیز سے. لکزتن شدیدتن, سخت قسم کا کچوکا. ایک مرد کا ہاتھ کتنا سخت ہو سکتا ہے نا. وقالا, اور کہتے ہیں, حبست الناس فی قلادۃ, تم نے لوگوں کو روک رکھا ہے ایک ہار کی وجہ سے. یعنی باپ ہے نا, وہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہے, لیکن شوہر کا طرز عمل آپ دیکھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حلیم اور مشفق انسان تھے, اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا. آج ہم سب سنتوں کی پیروی کرتے ہیں, لیکن ان سنتوں کی پیروی بھول چکے ہیں. لیکن کہتی ہیں فبی الموت, مجھے تو ایسا تھا جیسے موت آئی ہوئی ہے. یعنی میں بالکل مردے کی طرح ساکت بیٹھی رہی, ہلی نہیں. کیوں؟ تاکہ نیند ڈسٹرب نہ ہو. ایک موقع پر خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کیا تھا نا. کون سا موقع تھا وہ؟ غار ثور میں. اب حضرت عائشہ بھی یہی کر رہی ہیں باپ کے نقش قدم پر کہ ہلتی نہیں ہے. کہتی کیوں؟ لمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے. وقد اوجعنی,
حالانکہ تحقیق انہوں نے مجھے درد دی تھی. اوجع وجع کہتے ہیں درد کو، یعنی کہ مجھے درد ہوا تھا، یعنی انہوں نے مجھے ایسا کچوکا مارا کہ جس سے مجھے سخت درد ہوئی، لیکن پھر بھی میں نہیں ہلی. اتنا خیال. تو بعض اوقات ویسے کچوکے نہیں ہوتے لیکن باتوں کے کچوکے بہت سے ہو جاتے ہیں. مثلا ماں باپ بیٹی کو کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں کہ تمہارا شوہر ایسا ہے، وہ کچھ نہیں کماتا، وہ کچھ نہیں کرتا، اس کی مت سنو. لیکن ایسے موقع پر ایک بیوی کے لیے کیا فرض ہے، کیا کرنا چاہیے کہ اسے ایسے موقع پر ماں باپ کی نہیں سننی چاہیے بلکہ شوہر کا خیال رکھنا چاہیے. اسی سے گھر بنتا ہے. ماں باپ حماقت میں ہمدردی ایسی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بظاہر ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریفائس کیا کہ سب ڈاکٹر کو روک دیا. پیچھے ریزن تھا ایسی سیکریفائس کرنے والی وائف کہ جو اپنے بھی تکلیف برداشت کرتی ہے اور وہ اس تک یعنی لیپ میں سر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ویری یعنی کلوز. بالکل. اور وہ ذرا کی تکلیف ہو تو آپ ذرا سا ہلتے تو ہیں ایٹ لیسٹ، لیکن انہوں نے وہ کہتی ہے کہ اتنا بھی نہیں ہلی، اتنی برداشت کر گئی، سی بھی نہیں کی. اندر کچھ سویا. بالکل. دیکھیے کسی کا کھانا، نیند، آرام، جو انسان کی پرسنل ضروریات ہوتی ہیں نا، اگر ان کے اندر کوئی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے تو ایسا شخص قابل نفرت ہوتا ہے، اس سے کبھی محبت نہیں ہوتی. پھر اس چیز سے ہمیشہ بچے کہ کوئی کھا رہا ہو تو اس کو ڈسٹرب کیا جائے، کوئی پی رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو، آرام کر رہا ہو، کوئی پڑھ رہا ہو، تو اٹس ناٹ آل اباؤٹ اس کہ ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے. ریلیشن شپ صرف اس وقت اچھے ہوتے ہیں جب دوسروں کی کیئر کیجئے، دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو صرف اپنی پڑی رہتی ہے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، مجھے کیا تکلیف ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا کس تکلیف میں ہے، تو جس کے نتیجے میں ہر وقت ہی کوئی فتنہ فساد پڑا رہتا ہے. تو جب بھی کسی سے معاملہ کریں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کہ میں یہاں پر ہوں تو میں کیا اپنے لیے چاہوں. جی. یہ نیڈ آپ پراپرلی کسی کی فلفل کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی ساس ہے یا آپ کے ہیں، تو ان کے اندر دل میں مارجن پیدا ہوتا ہے. جب ہم غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں یعنی کہ بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اگلے کا دل کھلا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یعنی جب آپ کسی کی بنیادی ضروریات پوری کر دیتے نا، کھانا، نیند، کیونکہ یہ ایسی چیزیں جن کے بغیر انسان پاگل ہونے لگتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں سوچتا. اگر کسی کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی تو وہ آپ سے کیا کوآپریٹ کرے، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کہہ رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے تو اس وقت اگر آپ اسے کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہیومن نیچر میں نہیں ہے نا یہ. تو ہر بات کے کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے. اگر اس کے بغیر وہ بات کریں گے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگی اور اس سے الٹا وہ ریئیکشن ہوگا، نقصان دہ ہوگا. نیکسٹ حدیث. عن عائشة قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين أن تنظري فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. رواہ البخاری کتاب الجہاد والسیر. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عید کا دن تھا، حبشی اپنے ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے خود ہی فرمایا کیا تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا گال آپ کے گال پر تھا اور آپ حبشیوں سے فرما رہے تھے اے بنی ارفدا اپنا کھیل جاری رکھو. حتیٰ کہ کھیل دیکھتے دیکھتے جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کافی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ. عن عائشہ قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں وکان یوم عید، اور یہ عید کا دن تھا. ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن تھا. یلعب السودان بالدرق والحراب، یلعب کھیل رہے تھے، السودان حبشی سودانی یعنی بلیک حبشی، بالدرق ڈھال کے ساتھ، والحراب اور برچھیوں کے ساتھ، یعنی کچھ جنگی آلات کے ساتھ کھیل کود کر رہے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے. فَإِمَّا سَأَلْتُ، یا تو میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِمَّا قَالَ، یا آپ نے خود فرمایا تھا. یعنی مجھے یاد نہیں کہ میں نے فرمائش کی تھی یا آپ نے خود ہی فرما دیا تھا. تشتہین ان تنظری، تم دیکھنا چاہو گی. تشتہین تم اشتہا ہے، خواہش ہے، طلب ہے. ان تنظری کہ تم دیکھو. فقالت نعم، کہنے لگی جی ہاں.
میں دیکھنا چاہتی ہوں. فاقامنی وراءہ، تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ اپنی تھوڑی آپ کے کندھے پر رکھ لی اور بالکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کہ حضرت عائشہ کا گال اور آپ کا گال ساتھ لگ رہا تھا. وَيَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے، دونکم یا بنی ارفدہ، اے بنو ارفدہ کھیل جاری رکھو. دونکم یعنی اپنا کام کرتے جاؤ، یہ محاورتاً ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہے. حتی اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی. ملل بوریت کو کہتے ہیں. قال حسبکی، کہا کافی ہے تمہیں، بس اتنا ہی؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. قال فاذهبی، آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم جا سکتی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسے کھیل جو شریعت کی حدود پامال نہ کرتے ہوں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کا جواز ہے. لیکن ایسا کتنا فریکوینٹلی ہوتا تھا وہاں؟ ہر ہفتے، ہر روز، once in a لائف ٹائم، جس سے یہ پتہ چلا کہ اس کی رخصت ہے. لیکن اس چیز کو بیس بنا کے اگر کوئی ہر روز ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جائے تو از اٹ الاؤڈ؟ نو. زندگی بیکار کاموں میں نہیں گزاری جا سکتی، یا صرف کھیل کود میں نہیں. اور یہ بھی کوئی ایسا ہی جھوٹا کھیل کود نہیں تھا، بلکہ ایک بامقصد قسم کا کھیل تھا. ان کا اسکل تھا، مہارت تھی جو دکھائی جا رہی تھی، اور ان کی وہ مہارت بھی ایک خاص مقصد کے لیے تھی، میننگ فل تھا، پرپز فل. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر وہ جو کہتی ہے نا کہ یا تو آپ نے پوچھا یا میں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پوچھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ جو کھیل ہو رہا ہے کیا میں بھی دیکھ سکتی ہوں، تو آپ نے روکا نہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کھیل ہو رہا تھا اور آپ اپنی بیوی کو بھولے نہیں، ان سے بھی پوچھا کیا تم بھی شریک ہوگی. اور یہ نہیں کہا کہ یہ کھیل ہو رہا ہے تو میں لازمی ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ بعض مرد حضرات لازماً بیویوں کو ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں جہاں ان کا انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا. ہر ایک کو ہاکی کا کھیل دیکھنے، میچ دیکھنے یا کرکٹ میچ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، لیکن بعض مرد کیا چاہتے ہیں کہ بیوی ضرور ہی سارا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے، نہ صرف یہ کہ دیکھے بلکہ تبصرہ بھی کرے اس پر. اس کو کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں پھر. اور اس ٹیم کو بھی سپورٹ کرے جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ دوسری ٹیم کی طرف ہوئی تو وہ ڈینجر میں ہے پھر، اور اگر وہ دوسری جیت گئی تو پھر تو اور بھی فساد ہو سکتا ہے. تو یہاں پر آپ کا کیا انداز ہے دکھانے کا بھی، پوچھنے کا، کہ دوسرے کی بھی کوئی چوائس ہوتی ہے. اور اگر حضرت عائشہ نے پوچھ کر اجازت لی تھی یا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ نہیں وہ تو مرد کھیل رہے ہیں اور یہ تم کیا کرو گی، تمہارے اس سے کیا کہا. نہیں، ٹھیک ہے تم بھی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات جب ان یوزول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہر ایک کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اچھا میں بھی ذرا دیکھوں کیا ہے. پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ دکھایا بلکہ پاس کھڑا کر کے دکھایا، اور پھر جب تھک گئی تو کہا اچھا کوئی بات نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے اتنے انٹرسٹ کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورتوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں مردوں کے انٹرسٹ. لیکن اب بہت سے چیزوں میں مردوں کو دھکیل دیا گیا جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزوں میں عورتوں کو دھکیل دیا گیا ہے جو ان کے انٹرسٹ کی چیزیں نہیں. تو اس میں ایک دوسرے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. ضروری نہیں تھا کہ ہسبینڈ وائف ہر چیز دو سہیلیوں کی طرح اکٹھے کریں. وہ مرد ہے، اللہ نے اس کو مرد بنایا، اس کو مرد کی طرح ڈیل کریں، اسے عورت نہیں بنا لے اپنے ساتھ. تو ہسبینڈ وائف کا تعلق جو ہے وہ فرینڈ سے مختلف ہوتا ہے. وہ فرینڈ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن فرینڈز میں بھی فرق ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ تعلق کی نوعیت فرق ہوتی ہے، اور اگر ان کا مقام پہچان لیا جائے اور اس کے بعد معاملہ کیا جائے تو زیادہ آسانی ہوتی. کچھ اور آپ نے سیکھا اس سے، اس حدیث سے اور بات کیا پتہ چلتی؟ گھر کے افراد اور باہم تعلقات میں ایک بانڈنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے جب مل کے کام کیے جائیں کچھ، اور خاص طور پر وہ جو کامن گراؤنڈز پر چیزیں ہوتی ہیں ان کو مل کر کیا جائے. لیکن بعض اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں اتنا شوق نہیں ہوتا تو آپ اس کو اتنے شوق سے نہیں کر پاتے جتنا دوسرا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرے کو پھر اپنی ایکسپیکٹیشن سے نیچے اتر آنا چاہیے. کوئی بات نہیں، جتنا وہ کر سکتا اتنا ہی ٹھیک. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انسان کہ مجھے کوئی شوق نہیں، مجھے مت مجبور کرو، اور میں یہ نہیں. یہ تھوڑا دوسرے کا دل رکھنے کے لیے انسان شریک ہو بھی جائے اور پھر اس کے بعد رخصت لے لے، کیونکہ کچھ چیزیں مرضی کے خلاف بھی کرنی پڑتی ہیں. تو ایز لانگ ایز وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے اور ان کا جواز نکلتا ہے تو دوسرے کا دل رکھنے کے لیے اگر کر لیا جائے تو اس سے ریلیشن شپ اچھے ہو سکتے ہیں. اب تو خیر جیسے ٹیلی ویژن پہ پہلے تو ایک ہی چینل ہوتا تھا تو مسئلے نہیں اتنے ہوتے تھے، دیکھنا سب نے تو ایک ہی چیز دیکھنی تو بند کر دیں.
یا ایک دیکھنا چاہتا تو باقی اٹھتے ہیں. اب ظاہر کہ اتنے سارے چینلز ہیں، کوئی ایک دیکھنا چاہتا ہے، کوئی دوسرا دیکھنا چاہتا ہے، بہت گھروں میں اس پہ بھی لڑائی رہتی ہے. ایک اور اچھی بات یہ کہ عید کا دن جو ہے وہ عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے. ہر روز کھیل کود کا دن نہیں ہوتا، لیکن عید کا دن جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ کھیل کود بھی ہونا چاہیے. السلام علیکم. کینیڈا میں ایک ینگ کپل کو جانتی ہوں، وہ وائف جو ہے وہ انڈیا سے ہے اور ہسبینڈ پاکستان سے. تو جب وہ انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے تو وہ گھر میں بھی چل رہا ہوتا ہے، ٹینشن اتنی کریٹ ہوئی ہوتی ہے. حالانکہ اس وقت انسان ریئلسٹکلی سوچے کہ اس سے نہ انڈیا کو فائدہ نہ پاکستان کو فائدہ ہے. اگر یہ چیزیں کھیل کود کی حد تک یہ صرف ایک وقتی طور پر ایک انجوائمنٹ کے لیے ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی پارٹ آف آور لائف کہ اس کی بنیاد پر تعلقات ہی خراب ہو جائیں. اگلی حدیث ہے عن عائشہ قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوک او خیبر وفی صحوتها ستر فهبت الریح فکشفت ناحیة الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قلت جناحان قال فرس له جناحان قالت اما سمعت ان لسليمان خيلا لها اجنحه قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه رواه ابو داود کتاب الادب. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس آئے. میرے گھر کے طاق پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلنے سے پردے کا ایک کونا اڑا اور میری گڑیاں نظر آنے لگی. آپ نے پوچھا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں. آپ نے دیکھا ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے کپڑے کے 2 پر تھے. آپ نے فرمایا اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 2 پر ہیں. آپ نے فرمایا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں، حضرت سلیمان کے پاس پروں والے گھوڑے تھے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں دکھائی دینے لگی. اب دیکھیے حدیث کا حصہ. قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تبوک و خیبر، جنگ کے بعد واپس لوٹ رہے. کیسی تھکاوٹ ہوگی اور کتنی بڑی تبدیلی کے بعد واپس آ رہے. غزوہ تبوک کتنی دور کا راستہ تھا اور غزوہ خیبر بھی ایک مشکل غزوہ تھا. حضرت عائشہ ساتھ نہیں گئی. واپس آتے تو پیچھے سے اتنے دن فارغ تھی تو کیا کیا انہوں نے کہ اپنا شغل جاری رکھا. گڑیا شڑیا بنائی، کھیلی. بچے بھی نہیں تھے تو گڑیوں سے دل بہلاتی تھی، بنا کے اپنے طاق میں سجا لی. طاق کا پتہ ہے نا، جیسے کبڈ ہوتی ہے نا، اسی طرح اس کے اوپر دروازہ نہیں ہوتا، نیش جس طرح ہوتا ہے نا، جیسے شیلف سی ہوتی ہے. بعض اوقات پہلے زمانے میں لوگ لالٹین وغیرہ رکھنے کے لیے مستقل طور پر گھروں کے اندر وہ بنا دیتے تھے. ہمارے دیوار کے اندر ہی وہ جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی، جیسے اب ہیٹر کے لیے جگہ نہیں چھوٹی ہوئی ہوتی اندر کو، تو اسی طرح وہ طاقچے سے بنے ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان کا جو طاقچہ تھا اس کے اوپر کپڑا لٹک رہا تھا. ستر، ستارہ پردے کو کہتے ہیں. فحبت الریح، ہوا چلی. فکشفت ناحیت الستر، تو وہ پردے کا ایک کنارہ ہٹ گیا، اس نے ہٹا دیا، یعنی پردہ اڑا تو وہ نظر آنے لگا اندر سے کچھ. ان بناتن لعائشہ لعب، بناتن بیٹیوں کو کہتے ہیں، مراد یہاں گڑیاں ہیں. لعب کھلونے، یعنی کھیلنے کے لیے جو گڑیاں بنائی ہوئی تھی وہ نظر آنے لگی. اس سے پتہ چلتا ہے ایک نہیں زیادہ تھی تعداد میں. فقال ما هذا یا عائشہ، پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانے سے پہلے وہ وہاں نہیں تھی، یا تھی بھی تو کچھ تو پردے کے پیچھے تھی. قالت بناتی، کہنے لگی میری گڑیاں ہیں. ورأى بینہن فرسا، اور گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا بھی نظر آیا. لہو جناحان، جس کے 2 پر تھے. جناح پر کو کہتے ونگ کو. من رقاء، کپڑے کے ٹکڑے کے. رقاء کہتے کپڑے کا چیتھڑا سا. فقال ما هذا الذي يرى وسطهن، کہا یہ کیا ہے جو میں ان کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں. قالت فرس، کہنے لگی گھوڑا ہے. قال وما هذا الذي عليه، پوچھا یہ اس کے اوپر کیا ہے. قلت جناحان، میں نے کہا 2 پر. قال فرس له جناحان، گھوڑا اور اس کے 2 پر، یعنی گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے. قالت اما سمعت، کہنے لگی کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان لسلیمان خیلا لها اجنحہ، کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر بھی تھے.